अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गम गुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब दाना ग़ुयूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा इतनी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करे कि तमाम ज़मीन और आसमान के फ़रिश्ते गवाह हो जाए। या रब्बुल आलमीन, तेरी इन बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद व सलाम भेजा है। तो इसके सदक़े तुफ़ैल तो इन सब के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत खुलूस के साथ अपनी आँखों को बंद करते हुए आला हज़रत के इस शेर के साथ कि जान व दिल होश व ख़िरास सब तुम मदीने पहुँचे, जान व दिल होश व ख़िरास सब तुम मदीने पहुँचे, और तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। कि जान दिल होश ख़िरास सब कुछ तो आप ही का है, हमारा अपना क्या है आका। आप ना आते, आप अपना ना बनाते तो न जाने हम दुनिया में भी जहन्नम जैसे जीते होते और आखिरत में भी यकीनन जहन्नम में जाते। आप आए, ईमान मिला, आप आए, दीन मिला, आप आए, अल्लाह मिला। हमें तो अल्लाह भी आप ही से मिला है, आप न बताते तो हमें कौन बताता। इसलिए आपके इस कदर एहसान है कि दुनिया में भी एहसान है और आखिरत में भी एहसान है। तो रब्बुल आलमीन का वो करम है कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया, तो उस महबूब की शान में बड़ी मोहब्बत अक़ीदत अपने दिलों को पेश करते हुए, अपनी रूहों को, अपनी जानों को आका की बारगाह में पहुँचाते हुए बड़ी निहायत खुलूस के साथ पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये आप है तो ये जहान चल रहा है। दुरूद का नज़राना फिर बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में इस दुआ के साथ, अब बुला लीजिए ना मदीना, अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना, और दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, अलमदद ताजदारे मदीना। हज का महीना तो बाद में है या रसूल अल्लाह, अभी माह रमज़ान साया फिगर है। काश व काश हुजूर आप जो कह दे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। या रसूलुल्लाह जितने यहाँ पर आए
جوائن ہوئے ہیں سب کو ماہ رمضان میں طلب فرما لیجئے، اپنے در پر ماہ رمضان کی حاضری نصیب کر دیجئے۔ اس دعا کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ آنے والا ماہ رمضان المبارک یہ ابھی سے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت آپ سب کو، ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کرے اور اس پیارے مہینے کی، اس پیارے مہمان کی آمد کا اچھی طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج کا موضوع ہم نے استقبال رمضان چنا ہے، ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن، نماز کے بعد جو رکن آتا ہے روزہ، صوم۔ تو جو صوم ہے اور روزہ ہے وہ 5 رکن میں سے ایک مکمل رکن ہے روزہ۔ جس طرح نماز ہر مومن مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے۔ اور جو ابھی ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی 23ویں رکوع کی 6 رکوع پر مشتمل حج کے ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ آپ پورا قرآن پاک ریڈ کیجئے، پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ نے نماز کے احکام نازل کیے، لیکن نماز کا اس قدر مرتبہ ذکر کیا، لیکن الگ الگ جگہ پہ ذکر کیا، اور ایک جگہ کہیں مکمل 5 وقت کی نماز کا نہیں کیا ہے کہ اس طریقے سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے اور پورا کیسا وضو کرنا ہے، کیسا، وہ تو حدیث پاک سے ہمیں ملا ہے۔ لیکن روزے کا مکمل جو مفہوم ہے وہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 6 آیتوں میں مشتمل ہے، اور اسی کی پہلی آیت کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ جو روزے فرض ہوئے ہیں یہ مسلمانوں پہ فرض ہوئے ہیں، اور یہ ہجرت کے بعد یہ احکام نازل ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہمیں روزوں کا حکم دیا، وہی نازل ہوئی۔ تو اس روزے کے بارے میں، ماہ رمضان کیا ہے، اس کے بارے میں ہم غور و تفکر کریں گے اور اسی ٹاپک پہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ اللہ رب العزت ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ صوم جو ہے عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور روزہ جو ہے یہ مسلمانوں پہ فرض ہوا، اور کب سے؟ ہجرت کے بعد سے۔ ہجرت کے پہلے بھی روزوں کا مفہوم تھا، روزے تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزے چلے آ رہے ہیں، لیکن تب جو روزے تھے وہ ماہ رمضان نہیں تھا، گنتی کے کچھ روزے تھے، جیسے 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، وہ روزے تھے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت والے جو تھے وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے جب حضور پاک نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ رکھا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم آج کے دن عید مناتے ہیں، یہ روزہ آج ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی ہماری قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، کہ 10 محرم الحرام کو ہی فرعون دریائے نیل میں 6 لاکھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا تھا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ جو نجات ملی تھی فرعون سے، اس کے شکرانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھتی تھی عاشورے کے دن کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اسی لیے آپ نے عاشورے کے روزے کو روزہ رکھنے کا تمام امت کو حکم دیا، اور کہا کہ
ان کے جیسے نہ بنو، بس ایک روزہ وہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ تو یہ محرم کے روزے تھے، کہیں ایام 20 کے روزے تھے، لیکن ماہ رمضان میں جو مسلسل 30 روزے تھے، اس کا کہیں نہیں ملتا، کسی پہلے کی کتابوں میں نہیں تھا۔ ہاں، ماہ رمضان کا ذکر آیا، اور ذکر اس طرح آیا، کس طرح آیا کہ اللہ رب العزت کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب توریت نازل ہوئی، اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت پر آیت نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام رمضان ہے، جس میں ایک نفل دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر، اور ایک فرض دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر۔ یہ مہینہ اس قدر فضیلت والا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں سنی تو عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو کلیم تھے، باتیں کرتے تھے اللہ سے، عرض کی یا رب العالمین، ایسا فضیلت والا مہینہ تم مجھے میری امت کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، ہم تمہیں یہ مہینہ ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ اس ماہ مبارک کو ہم نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا جواب سنا تو عرض کرتے ہیں، مولا، کاش و کاش تو مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا کہ میں ماہ رمضان پا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس مہینے میں کی تڑپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے مقرب نبی نے دعا فرمائی کہ کاش مجھے تو امت محمدیہ میں پیدا کر دیتا، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناکاراؤں کو پیدا کیا، جو برے ہیں، گندے ہیں، سندے ہیں، گناہوں سے میں ملوث ہے، لیکن مولا تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہے، اور تیرے حبیب کی امت کو تو نے اس قدر احسانات سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بمپر آفر دیے ہیں، ایسی سیل لگا دی ہے، اور نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بخشش کے بہانے دے دیے ہیں۔ کبھی رمضان دے کے بہانے دیے، کبھی شب قدر دے کے بہانے دیے، کبھی شب برات دے کے بہانے کیے، کبھی شب معراج دے کے بہانے کیے، وہ جمعہ دے کے بہانہ تلاش کیا، میرا بندہ کچھ تو کر لے، کچھ تو کر لے، اور وہ کر کے وہ اچھے خلوص سے کر لے، میں اسے پسند کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رب قدیر کے ساری تعریفیں اسی کو ہے، اسی کو زیبا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور اس نے اپنا محبوب ہمیں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اپنا محبوب دیا، پڑھنے کے لیے ہمیں سلیبس میں قرآن کریم دیا، پڑھانے کے لیے اپنا محبوب عطا کیا، اس کے باوجود اور تیاری کرنے کے لیے ایگزام کا مہینہ ماہ رمضان دیا کہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ اچھی سی عبادت کر لو۔ پانچ ٹائم کی نماز تو یوں ہی فرض ہے، وہ تو معاف ہے ہی نہیں۔ ہر عاقل بالغ کے اوپر نماز، اسلام کے بعد پہلا رکن تو اسلام کا ہے کلمہ، دوسری نماز، یہ دو مکمل ہونی چاہیے۔ پھر تیسرا آتا ہے رمضان، اس کے بعد آتی ہے زکوٰۃ، اس کے بعد آتا ہے حج۔ لیکن یہ جتنی ہے، اس میں کلمہ ایک بار پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور دوسرے رکن میں دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تیسرا جو رکن ہے ماہ رمضان، اس میں ایک مہینے کے مسلسل 30 روزے، چاند دکھ جائے تو 29 روزے مسلسل، یہ صرف ایک سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ فرض سے ادا ہو گیا۔ اور پھر زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ اس رکن سے بھی ادا ہو گئے، اور حج بھی سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں جس شخص نے جو صاحب حیثیت ہو، سب کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج سب کے لیے عام نہیں ہے۔ جو مالک نصاب ہے، جسے زکوٰۃ، جس کے اوپر جو حیثیت والا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے بقدر اس کی پراپرٹی ہے، زیورات ہے، اور اس کی کھیتی باڑی ہے، جو جتنا بینک بیلنس ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ لیکن نماز اور روزہ جو ہے، یہ غریبوں کو بھی ہے اور امیروں کو بھی ہے۔ کلمہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی ہے،
کہ جو بھی ہے کلمے کی بنا، تو کلمہ تو مین ہے. اسلام میں داخل ہو یہ بنا اگر روزے رکھتا ہے کوئی تو اس کا روزہ نہیں ہے، اور اس کی نماز بھی نماز نہیں ہے. تو پہلے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ہے، اور کلمے کو ہم کئی مرتبہ اس چیز کو دہراتے ہیں کہ کلمہ عقیدے کے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہم ہیں مانتے ہیں، تھے نہیں مانتے. آپ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہانی. ہمارا یقین ہے کہ آپ نے موت کا مزہ تو آپ نے بھی چکھا ہے، مزہ چکھا ہے. مزہ چکھنے کے بعد تو کافر بھی قبر میں زندہ رہتا ہے. عذاب کب ہونا پھر تو میرے آقا ہے، وہ زندہ ہے، سلامت ہے. ایک ہی وقت میں ہزاروں قبروں میں ایک ساتھ میتوں کو آپ کا دیدار کرایا جاتا ہے. ہم یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے سلام کا جواب آپ دیتے ہیں، آپ ہیں. یہ یقین کے ساتھ کلمہ ہے، اس یقین کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر نماز، 5 وقت کی نماز ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اور پھر ماہ رمضان، کیا کہنے، سبحان اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا. ماہ رمضان کا مہینہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اور اس کی شدت سے انتظار وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب پہ چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ جس طریقے سے کوئی بیرون ملک کے اندر کوئی اپنا بیٹا، کوئی اپنا قریبی، بہت کو اپنا عزیز، کوئی اپنا بھائی، اپنا باپ جب بیرون ملک میں، آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے، تو جب وہ بتا دیتا ہے کہ میں 2 مہینے بعد آنے والا ہوں، تو والدین اپنے بیٹے کا انتظار کیسے شدت سے کرتے ہیں. پہلے 1 مہینہ، پھر دوسرا مہینہ، پھر تو دن گنتے ہیں. اب اتنے دن بچے بیٹے کو آنے کو، پھر اب اتنے دن بچے بیٹے کو آنے کو. جیسے میرا بیٹا بھی عمرے پہ گیا ہوا ہے، تو میں ایک دن گن رہی ہوں، منگل کب آنے والا ہے. منگل کو میرا بیٹا آ جائے گا انشاءاللہ. آپ دعا کریں خیریت سے آئے. تو یہ جو شدت ہوتی ہے نا، یہ ماں کے دل سے کوئی پوچھے وہ شدت. اور پھر یہاں تک پھر کیا ہوتا ہے، پھر ابھی تو دن گنتے ہیں، بعد میں جس دن آنا ہے تو پھر 2 کب بجیں گے، 2 بجے پہنچنا ہے. پھر معلوم ہوتا ہے 2 بجے ہی فلائٹ، لیکن ارائیول اس کا 2 بجے ہے، لیکن پھر بھی بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے. 2 نہیں بجا ابھی تک، 2 نہیں بجا ابھی تک. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں پھر بھی پتہ کرتے رہتے ہیں ابھی تک فلائٹ نہیں آئی، ابھی تک فلائٹ نہیں آئی. یہ جو شدت ہے نا، یہ شدت ہونی چاہیے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے. وہ ہمارا قریبی مہمان ہے، وہ ہمیں بخشوانے کے لیے آ رہا ہے. وہ ہمارے لیے ڈھیروں ہمارے لیے اس کے اندر نعمتیں سمیٹ کے آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی تو کسی مہینے کی اس برابری اس میں نہیں ہے. اللہ نے ایسا مہینہ ہم گنہگار کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ دیا، اور اس کو شدت سے انتظار کرنا. اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو ابھی چن لیا کہ یہ استقبال رمضان. دعا کرے کہ ماہ رمضان میں ہم نے تو سوچا ہے، لیکن ہمارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے. وہ بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. ٹکٹ تو ہوئی ہے 2 اپریل کو انشاءاللہ جانا ہے. ماہ رمضان میں ہم انشاءاللہ وہاں رہیں گے. دعا کرے کہ پہنچ جائے. آقا بلا لے، آقا بلا لے، آقا بلا لے. اللہ کی جانب سے حکم ہو جائے. اسی لیے ہم نے سوچا یہ 2 ہفتے ماہ رمضان کی فضیلتوں پر بیان کر دیں، کیونکہ پھر وہاں عمرے پہ رہیں گے، اور آپ سب بھی روزے میں اپنا بنانے میں اور سحر اور افطار کی تیاریوں میں رہوں گی، تو اتنا بیان سننے کا ٹائم نہیں رہے گا. انشاءاللہ جاری رہے گا. جاری یہ رہے گا کہ کچھ وہاں مکہ معظمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی اگر ہم پہنچ جائیں، تو جس طرح ابھی پچھلے مہینے ہم نے کیا تھا کہ نعت پاک پڑھی جائے اور دعا وہاں سے ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ اللہ کے پیاروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارا بنا دے. کہ ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ کا بالکل شدت کے ساتھ انتظار کرنا کہ میرے مولا تیرا پیارا مہینہ آ رہا ہے، امت کا مہینہ. ماہ رجب اللہ کا مہینہ، اور ماہ رمضان، ماہ شعبان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. یہ میرے آقا کا مہینہ چل رہا ہے. اور ماہ رمضان امت کا مہینہ دیا ہے، امت کا، کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت میں رحمت ہو جائے، امت کی مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ایسا دیا کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ دے دیا
کہ اب اس میں چاہو تو اپنی آخرت بنا لو. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رجب کے چاند دیکھ کے ہی فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے, رمضان ہمیں مبارک کر دے. اللہ تعالیٰ کرے آپ سب کو, ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کر دے. اللہ مبارک کرے, اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے, اس کی راتوں کے قیام کرنے کی توفیق دے. اللہ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اسی ضمن میں حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے ایک طویل خطبہ دیا. اس خطبے کے الفاظ یہ تھے, کیا خطبہ دیا؟ خطبے کے الفاظ یہ تھے, کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ کو. اور راوی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور پاک نے کہا کہ یہ آپ نے فقراؤں جیسا کنٹینیو آپ حضور پاک کی خدمت میں رہیں, جن کے بارے میں حضور پاک نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے, میرے گھر والوں میں سے. اتنا زیادہ آپ کو عزت حضور پاک سے ملی ہوئی تھی, اور آپ حضور کے اتنے دیوانے تھے کہ آپ کے لیے آپ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی آپ کی زندگی ہوئی کہ آپ جہاں پیدا ہوئے وہ آپ کے جو والد تھے وہ آتش قدا کا سردار تھا. آپ نے جب دیکھا کہ آتش کی پوجا کرتے ہیں, کیسی آتش کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ, جس آتش کو ہم جلاتے ہیں, آگ کو ہم جلاتے ہیں, ایندھن نہ ڈالو تو بجھ جاتی ہے, اس آتش کی پوجا یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے پسند نہیں ہے. تو انہیں دھکے دے کر, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا, انہیں بھی دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا. پھر آپ اپنے رب کی تلاش میں سمجھ نہیں پا رہے تھے, جب تک کوئی ہادی نہیں ملتا نا منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جو لوگ ڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں نا, ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے, ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں. ڈائریکٹ بھائی شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہادی کوئی لگتا ہے, رہبر کوئی لگتا ہے, راستہ بتانے والا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. تو پھر بس وہاں سے نکلے, مارے پھرے کہ رب کی تلاش میں کہ کون ہے میرا رب. اس میں تو پھر ایک عیسائی سے, پادری سے ملاقات ہو گئی. اس نے بھی, وہ تو انجیل کا ماننے والا تھا اس ٹائم, ایسے عیسائی نہیں ہوتے تھے وہ کچھ. تو وہ اس کے پاس جا کے اس کی خدمت میں رہے. اس نے بہت جو بھی انجیل کی باتیں تھی وہ بتائی, لیکن پھر بھی کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں آپ کی باتوں سے, میرا دل گوارا نہیں کرتا. جب وہ مرنے لگا تو کہا کہ فیض تو مجھے آپ سے ملا ہے, جو اچھی باتیں تو ہر کوئی بتاتا ہے نا. اچھی باتیں بتانا اور اللہ تک پہنچانے میں بہت فرق ہے. اللہ تک پہنچانے والی باتیں بہت الگ بات ہوتی ہے, وہ تبلیغ ہوتی ہے دین کی. تو پھر کہا کہ اب آپ جب ختم ہو رہے ہو تو مجھے بتاؤ نا کہ راستہ میں کس کے پاس ملوں, کہاں جاؤں. تو کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اور جہاں تک وہ یہ ان کے آنے کا ٹائم ہے, آپ گئے ہو یا آنے والے ہو, تو ایسا کر وہ کھجوروں کے درخت جہاں ہوں گے ادھر اس سائڈ چلے جا. وہیں پہ میں نے پڑھا ہے کہ جہاں بہت کھجوروں کے درخت ہوں گے وہیں نبی آخر الزمان, اللہ کے آخری نبی وہاں پر تشریف لانے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تو اول, آپ ہی آخر, آپ ہی ظاہر, آپ ہی باطن, لیکن آخر بن کر آئے. پورا چیپٹر کلوز ہو گیا اسلام کا. اسلام اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ ہمارا یقین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ تلاش میں نکلے تھے وہاں سے, ایران فارس سے. جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, آپ کو پکڑ لیا. پکڑ کے اس نے جا کر آپ کو مدینے میں پکڑ کے اس نے بیچ دیا. بیچنے میں دیکھیے بولتے نا, بیچا مکے میں. مکے کا کوئی عربی تھا, اس نے ان کو خرید لیا. اب مکے میں خرید لیا نہیں, مدینے میں خرید لیا. مدینے کے ایک عربی نے, ایک شیخ نے خرید لیا. ایک غیر مسلم بھی تھا, وہ بھی شیخ نہیں تھا, اس نے خرید لیا, یہودی نے, مدینے کے. اب وہ خرید لیا, وہ مدینہ شریف آ گئے. اب وہ تو بندی تھے, غلام تھے, اپنے آقا سے پوچھے بنا کہیں جا نہیں سکتے تھے, اور آپ تو ڈھونڈنے نکلے تھے حضور پاک کو. لیکن آپ کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ جیسے کہاوت ہے نا, پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن
آپ کے لیے کنواں پاس میں آ گیا. محبت ہونا تو ساری دنیا ساری کائنات پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب راہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے. اب آپ تو تھے مدینے میں اور وہاں سن رہے ہیں کہ کوئی صاحب ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے مکے میں. اب آپ مکہ معظمہ مدینہ منورہ 450 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے راستہ, اور آپ تو غلام ہیں, جا نہیں سکتے, لیکن سن رہے ہیں کہ وہاں پہ اعلان نبوت ہو گیا ہے. دل میں تڑپ ہے, کیسے جاؤں میں تو غلام ہوں, جا نہیں سکتا ہوں. تو ہوا یہ کہ حضور پاک ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ. اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر بھی اس کو جانے کی اجازت تو اپنے یہودی سے نہیں تھی. لیکن ایک دن اس نے بڑی منتیں کی, انہوں نے اس سے منتیں کی, اور انہوں نے اپنے اس یہودی انجیل کے جو راہب تھا اس سے پوچھا تھا, سمجھ لیا تھا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی نبی آخر الزماں کی, کیسے پہچانوں کہ وہ نبی ہے. تو انہوں نے کہا اس میں پہچان انجیل میں یہ لکھی تھی کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقات قبول نہیں کریں گے, صدقہ نہیں لیں گے. سمجھ جانا پھر وہ نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن انہوں نے اپنے یہودی مالک سے کچھ کھجوریں لی اور چھٹی مانگی, اور حضور پاک کے کاشانے کے اوپر آپ کے دربار میں پہنچ گئے. حضور پاک مدینہ منورہ آ چکے تھے. کھجوریں لی اور امتحان کے غرض سے گئے کہ اگر صحیح میں یہ اللہ کے نبی ہے تو یہ صدقات لیتے ہیں کیا. تو آپ نے کھجور پیش کی. حضرت سلمان فارسی نے حضور پاک کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی اور کہا, حضور پاک نے پوچھا کیا ہے, کہا صدقے کی کھجور ہے. کہا کیا, کہا صدقہ ہے. آپ نے کہا نہیں, ہم صدقہ نہیں کھاتے, یہ غریب و غرباؤں کا حق ہے, غریبوں میں بانٹ دو. آپ نے بانٹ دیا. دل مطمئن ہوا کہ صدقہ نہیں لیا. اب دوسری بار پھر چھٹی لی اور کھجوریں لی, اور کھجور لے کے پھر حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پیش کی کھجوریں. یا رسول اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے, کہا ہدیہ ہے, تحفہ ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو. آپ نے لے لی. جیسی ہی والی بات آپ ایگزام لے چکے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے, فوراً قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اور پھر تب سے ایسے دیوانے ہوئے کہ پوری پھر آپ کے لیے تو وہ جو سب بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی وہ, کیونکہ ابھی ہم ماہ رمضان کے استقبال کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ آزاد ہو کے ہمیشہ ہمہ وقت حضور پاک کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو یہ راوی ہے سبحان اللہ جو 24 گھنٹے حضور پاک کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا. خطبے کے الفاظ یہ تھے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو, بہت ہی عظمتوں والا مہینہ, برکت و رحمتوں والا مہینہ آپ سب پر سایہ فغن ہے, سایہ ڈال رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. اور جس میں مومنوں پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں, ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پہ ماہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں. اور یہ مہینہ جس کی فضیلت آپ سے میں کیا بتاؤں, فضیلت کیا ہے کہ جس ماہ مبارک میں, اس ماہ رمضان میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نفل عبادت کرے, ایک نفل کام کرے, اللہ اسے دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے گا. جس میں ایک فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کے 70 فرضوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ مہینہ اے لوگوں, یہ مہینہ صبر کا ہے. اس میں دن کے روزے فرض کیے اور راتوں کا قیام کا بڑا ثواب ہے. دن کے روزے فرض ہے اور راتوں کے قیام کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے. رات تو لیلۃ القدر بھی بتا دی. ایک رات وہ کون سی رات, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے وہ رات جو 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے,
اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اور پھر اے لوگوں یہ مہینہ صبر کا ہے، غمخواری کا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہے، اور یقیناً صبر کی جزا جنت ہے. صبر کی جزا جنت ہے، صبر کی جزا جنت ہے. اے لوگوں سنو، اس مہینے میں اپنے غلاموں کے اوپر کا کام ہلکا کر دیا کرو. یہ مہینے میں اپنے غلاموں سے کام زیادہ نہ لو، انہیں بھی روزے کی ترغیب دو اور ان سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ کر سکے، کیونکہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. صبر کرو. اور پھر آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر روزہ ہے تو رزق کم ہو جاتا، لیکن روزے داروں کے لیے اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے ماہ رمضان میں رزق کو بڑھا دیتا ہے. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی، جنت سے خلاصی کا مہینہ. تیسرا حصہ، پہلا حصے میں 10 دن رحمت ہی رحمت ہے. اتنی رحمت میں نہائے، اتنی رحمت میں نہائے، عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، رات میں شب بیداریاں کی، رحمت ہی رحمت. 11ویں روزے سے کیا ہوا؟ جو 10 روزے کے پہلے، ماہ رمضان کے پہلے سارے سال جو گناہوں میں لتھڑ گئے تھے نا، گناہوں کے دلدل سے پورا کیچڑ لگ گیا تھا، پورے لتھ پت تھے کیچڑ میں، گناہ کیے تھے. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آیا، پہلا روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور خوب دل سے قرآن پاک کی تلاوتیں کی، تو پھر رحمت میں نہائے، گناہ سے چھٹتے گئے. 10 روزے آئے تک پورے پاک ہو گئے، رحمت سے نہا لیا. 11ویں روزے سے اب اس قابل ہوئے کہ توبہ قبول ہونے لگے. پھر توبہ 10 روزے مغفرت کے روزے کہ خوب توبہ کرے. اللہ معاف کر دے ہمارے سابقہ گناہوں کو، معاف کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو، معاف کر دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، معاف کر دے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، معاف فرما. اس طریقے سے 10 روزے. اور پھر 21واں روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ والا عشرہ جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، 10 دن کا اعتکاف. 21ویں روزے سے یعنی آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی، جنت کی بشارت ہے. یعنی 20 دن اگر روزے اچھے سے ہو جائے، 21ویں روزے سے بندہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر مر جائے تو پھر جنت ہے، خلاصی ہے جہنم سے، نجات ہے جہنم سے نجات کا مہینہ. سبحان اللہ. پھر آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا، خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اس ماہ مبارک میں جو کوئی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ افطار کرا دے، روزہ افطار کرائے، اس کو جہنم سے نجات ہے، جہنم سے اس کی آزادی ہے، بہت بڑا ثواب اس کے لیے لکھا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کسی کو سیر کر کے روزہ افطار کرائیں؟ اور روزہ افطار کرنے والے کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہے. آقا نے فرما دیا کہ کسی نے روزہ افطار کرایا اور جس نے افطار کیا، روزہ کھولا، اس کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جس نے کروایا اس کو بے حساب ثواب بھی اللہ نے عطا کر دیا، پورا روزے کا ثواب دیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو سیر پیٹ بھر شکم سیر ہو کے کھانا کھلا سکے، اچھے سے روزہ افطار کرا سکے. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہو. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو ایک دانہ کھجور سے، یا ایک گھٹ دودھ سے، یا ایک گھٹ لسی سے، یا ایک گھٹ پانی سے اگر کوئی کسی کو سچے دل سے استطاعت کے حساب سے روزہ کھلا دے، افطار کرا دے، اس کو بھی وہی ثواب ہے جو پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا. سبحان اللہ. اتنا پیاری باتیں حضور پاک نے بتائی کہ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے. آئیے اب اس مہینے کی اس حدیث مبارکہ کو خطبے کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں. اس میں آقا نے فرما دیا، اے لوگوں، ایک بہت ہی رحمت و برکتوں والا مہینہ سایہ فغن ہے. ہم نے اس کی فضیلت پہلے ہی بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی
کو پانے کے لیے اللہ سے کیسی کیسی مناجات کی، اللہ مجھے عطا فرما، میری امت کو عطا فرما، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، کس قدر بڑی بات ہے۔ تو یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ میرے روزے دار اور روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر چیز کا بدلہ میں جو چاہے دوں، آپ کی عبادتوں کا بدل جو چاہے میں اس کو دوں، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جس نے روزہ رکھا اس کو اللہ مل گیا، جس نے روزہ رکھا اس کے ساتھ اللہ ہو گیا، اور جس کو اللہ مل گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی، ساری خدائی ہوئی نا اس کی، کیونکہ وہ روزے دار تھا۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ روزے کی جزا میں خود ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ، میرے آقا نے جو فرمایا یہ رحمت والا مہینہ آپ کو مل رہا ہے، الحمدللہ۔ اب ہمارے بھی بہت کم دن ماہ رمضان کو پانے کے لیے بچے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو چنا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک رات جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو ہم اس پہ کنٹینیو کریں گے، شب قدر کے بارے میں اور اعتکاف کے بارے میں۔ ابھی ہم پہلے روزے سے جو کام کرنے ہیں اس کے بارے میں، اور آقا نے بھی خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس میں 4 کام کرو، 2 تو وہ ہے جو تمہیں کرنے ہیں، اور 2 وہ کام ہے جس کے بنا تمہارے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا کرو؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام کرے؟ کہا پہلا کام وہ یہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی کثرت کرو، گواہی دو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، واحد ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اے کریم تو کریم ہے، ساری کائنات ساری قدرت تیری ہے اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے حبیب ہے۔ تو یہ پہلے کلمے کا بہت زیادہ کثرت سے پڑھو اس ماہ رمضان کے مہینے میں، اور دوسرا استغفار پڑھو، خوب استغفار پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ معصوم ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں، معصوم صرف کون ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے۔ ہم کہاں معصوم ہیں؟ بچہ بھی معصوم نہیں ہے، وہ بھی بہت چالاکیاں کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہے، تو آپ معصوم ہوتے ہوئے جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، جو گناہ نہیں کرتے، آپ فرما رہے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، تو پھر ہم نے تو 700 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو ماہ رمضان کے 2 عمل آقا نے یہ بتائے، 2 کرو اور 2 مانگو۔ 2 کیا کرو؟ ایک کلمہ شہادت، اور دوسرا کلمہ طیب اور کلمہ شہادت، اور دوسرا کیا ہے؟ استغفار کی کثرت۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، پہلا کلمہ اور استغفار کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، پھر چلتے پڑھتے استغفار کرتے رہے۔ اور استغفار کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا، گناہ ہو جاتے ہیں کیے نہیں جاتے، جانتے بوجھتے گناہ کرتے جانا، پھر بولنا ہم استغفار پڑھ لیں گے، تو وہ استغفار نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کا مذاق اڑانا ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، کیچڑ لگ جاتا ہے، کوئی بندہ زبردستی کیچڑ لگاتا ہے کیا؟ کوئی کیچڑ کے روڈ کے اوپر لوٹ جاتا ہے کیا؟ وہ تو اڑ جاتا ہے نا، کیچڑ لگ جاتا ہے تو دھو لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر رویا جاتا ہے، رو کے اپنے رب کو منایا جاتا ہے، مولا معاف کر دے، اللہ ہو گیا، مولا معاف کر دے، میری تو فطرت ہی ایسی ہے کہ گنہگار ہوں، کتنا سوچتی ہوں نہ ہو پھر بھی ہو جاتا ہے، اللہ گناہوں سے معافی دے۔ تو ایسے 2 چیزیں کثرت سے کرنا، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے کلمہ اور استغفار، چلتے پھرتے پورے ماہ رمضان میں یہ والا عمل بالکل پڑھنا ہے۔ اور 2 کی تمہیں ضرورت ہے، یہ پڑھیں اور پھر کیا مانگے؟ جنت کا سوال کرے اللہ سے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے میرا بتانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے جنت مل جائے، یا رسول اللہ جنت کی آپ نے جو سکھایا ہے وہی مانگیں گے ہم۔ ہے تو عمل اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ اچھے ہونا، آپ کے امتی ہیں ہم، بس آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور
जहन्नम से निजात दे अल्लाह, जहन्नम से निजात दे। एक मच्छर डंक मच्छर का भी होता नहीं बर्दाश्त मुझे, कब्र में बिच्छू के डंक कैसे सहूँगी या रब। एक मच्छर तो बर्दाश्त नहीं होता है, एक खाना बनाते हुए तेल उड़ जाता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं चटका लग जाता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह भड़कती आग में जब तू डालेगा कहाँ बर्दाश्त होगा अल्लाह। हमारा नाजुक बदन है अल्लाह, बर्दाश्त के काबिल नहीं है अल्लाह। तेरे हबीब की उम्मत है अल्लाह, तेरे माह रमज़ान के सदक़े और अल्लाह अपने हबीब पाक की मोहब्बत के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े अल्लाह रहमत का कुछ बहाना हम में भी निकाल ले मौला, और बख्श दे हमको, हमारे वालिदैन को, हमारी औलादों को अल्लाह बख्श दे मौला, तमाम उम्मत को बख्श दे अल्लाह, तमाम उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दे अल्लाह। हम कौन होते हैं किसी को अच्छा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले, किसी में कीड़े निकालने वाले। हम अपने में देखें ना हम में कितने कीड़े भरे हैं, हम अपने में देखें ना हम में कितने गुनाह भरे हुए हैं। अल्लाह बस हमें हमारे गुनाहों से पाक कर दे मौला, और अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे। तो आका ने क्या फरमा दिया, 2 काम करो और 2 मांगो, कलमा तैयबा पढ़ो और कलमाए और इस्तग़फ़ार पढ़ो, और फिर जन्नत मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो अल्लाह की, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखना, जहन्नम से बचा लेना, इस तरीके से। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इस महीने में अपने ग़ुलामों का काम कम कर दो, ये हमदर्दी का महीना है, गमख्वारी का महीना है। रोज़ा रख के तो समझ में आता है ना भूख क्या होती है। मोमिन को भी इसमें दो खुशियाँ मिलती है माह रमज़ान में, अमीर को भी 2 खुशियाँ मिलती है ख़ास तौर में, जब वो सहरी करता है और जब अफ्तार करता है ना, अफ्तार, तो अफ्तार के वक्त में क्या होता है, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे का जो रोज़ा लंबा रोज़ा होता है ना, रोज़े के बाद हलक कांटा बन चुका होता है, ज़बान कांटा बन चुकी होती है। और ये तकवा ये होता है मुसलमान का, एक बच्चा भी होता है ना, चाहे कितना ही उसको तकलीफ़ हो जाए, लेकिन रोज़े में कोई ये गुनाह नहीं करता कि एक घुट पानी या एक कतरा पानी हलक में नीचे डाल दे। ये अल्लाह का खौफ होता है, ये अल्लाह का। और रोज़ा वो बातिनी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। नमाज में हम नमाज़ पढ़ते हैं, सबको दिखता है ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, हज को जा रहे हैं वो भी दिख रहा है, कलमा पढ़ा है सबको मालूम है, इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन ज़कात दे रहे वो भी दिख रहा है, लेकिन रोज़ा तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए उसका बदल अल्लाह खुद है कि बंदा सब कुछ होते हुए घर में अच्छे मशरूब है, अच्छे खाने पीने हैं, अच्छी ग़िज़ा है, उसके बावजूद सिर्फ अल्लाह तेरी खातिर सहर से लेकर अफ्तार तक एक कतरा पानी भी हलक के नीचे नहीं जाने देते। सिर्फ किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। और जब वो मगरिब में जब रोज़ा अफ्तार का वक्त होता है ना, तो जो दस्तरख्वान सजते हैं और जब वो ठंडा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते वो है, और सच्ची बात बताते वो है, और सीधी राह चलाते ये हैं। मेरे आका के सदक़े में जब हम सब कुछ आका का सदका है, हम जो खाते हैं जो पीते हैं सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। सारी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बनाई है मौला ने। तो जब वो इतने लंबे रोज़े के बाद गर्मियों का शिद्दत वाला रोज़ा हो, गर्मियों के दिन हो, मई में भी रोज़े हमने रखे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रोज़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो रोज़े में मगरिब का वक्त होता है और फिर जब रोज़ा अफ्तारी का वक्त होता है, तो जब वो ठंडा रूह अफ़ज़ा या ठंडा जो शरबत हम अल्लाह की अता से पीते हैं, तो जो शरबत का जो पहला घुट अंदर हलक में जब जाता है ना, तो हम ज़ुबान से बोले ना बोले सारा रोया रोया अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, रोया रोया अंदर से अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। फिर वो एहसास होता है कि हमें तो ये सब रोज़ मिलता था, उनको इसकी कदर नहीं थी। उन गरीबों से गुरबाओं से पूछो कि जिनको ये खाने मयस्सर नहीं, जिनके चूल्हे 3-3 दिन जलते नहीं, उनके यहाँ पे बिना रोज़े के रोज़ा हो जाता है, फाके होते हैं। तो फिर हमें वो एहसास जो है ना वो जगाने के लिए अल्लाह ने माह रमज़ान दिए कि जो दौलत हमने दी ना तुम्हें, ये तुम्हें अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दी,
ہم دولت دے کے بھی آزماتے ہیں اور غربت دے کے بھی آزماتے ہیں. دولت دے کے یوں آزماتے ہیں کہ اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے نوکر چاکر کے لیے، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اپنے عیش کے لیے. یہ دولت نہیں ہے. یہ دولت میانہ روی اختیار کریں، اسراف نہ کریں، کم سے کم میں اپنا گزارا کریں، اور جتنی دولت میں سے جو بچے زیادہ سے زیادہ سخاوت سے کام لیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں، غرباؤں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھیں. بیواؤں کا خیال نہیں رکھنا اور اپنے گھر میں رکھ کے ان کے حقوق نہیں سمجھنا اور پھر روزہ رکھ لینا. کہاں کا روزہ ہے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم بچیاں ہیں، اور ان کے لیے ان کو اگر آپ نوکر چکر بنا کے رکھ دو اور پھر بولو کہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، نہیں. ہمیں اپنے سے اچھا، یہاں تک غلاموں کے بارے میں حکم ہمارے آقا نے دیا کہ غلاموں سے کام بھی کم لو، کام کم کر دو ان کا. اور غلاموں کے بارے میں صرف ماہ رمضان میں نہیں، آقا نے فرمایا جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. یہ اسلام ہے. اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے. اسلام ہمیں ایسا درس دیتا ہے کہ اگر اسلام کی باتوں پہ ہم حضور پاک کی حدیث مبارکہ پہ چلنے لگ جائے، حدیث کو ماننے لگ جائے، سنتوں پہ عمل کرنے لگ جائے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ کسی نے کیا اللہ اکبر کیا بات کہی. اسلام بہت اچھا ہے لیکن مسلمان بہت برا ہے. اللہ اکبر. اسلام جیسا تو مذہب نہیں ہے، لیکن مسلمان تو آج خود غرض ہو گیا. صبح کو مومن ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جا رہا ہے. اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کسی کے لیے درد نہیں ہے. کوئی مر جائے ان کو پرواہ نہیں ہے. یتیم بچہ یتیم رہ جائے، اس کے منہ میں کھانا پڑے نہ پڑے، یہ بڑھیا پیٹ بھر کھاتے ہیں. کوئی گھر میں بیوہ ہے، اس کی خیال نہیں ہے. اپنے بھائی بہنوں، غریب مسکینوں کا خیال نہیں ہے. پھر کہاں سے روزہ ہے؟ پھر کہاں سے روزہ ہے؟ روزہ ہمیں اس چیز کی نہیں دعوت دیتا. روزہ تو ہمیں صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدرد بنے، اپنوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں. اس طریقے سے روزے کو اور ماہ رمضان کا استقبال کریں. پہلے سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو روزہ ہے نا آپ سب پہ فرض کیا گیا. کس کس پہ؟ ہر مرد، عورت، کون سی؟ عاقل ہو، بالغ ہو، عقل مند بھی ہو. پاگلوں پہ روزہ فرض نہیں ہے. اور بالغ نہیں ہے جو، اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ایک چیز اور کنٹینیو کی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے. سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آپ پڑھ لیجئے گا. 6 آیتیں جو ہیں اسی پہ مشتمل ہے کہ جو سفر میں ہیں، شدت کے سفر تھے. پہلے تو بہت شدت کے سفر ہوتے تھے کہ راستے میں دور دور تک صحرا ہوتا تھا، پانی میسر نہیں آتا تھا، وضو کے لیے تک پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، پانی پینے کے لیے نصیب نہیں ہوتا تو وضو کے لیے کیا بات ہے. اور تیز دھوپ کے عالم میں سفر کیا جاتا تھا. اگر سفر میں ہے اور ضروری سفر ہے، ورنہ ماہ رمضان میں تو سفر میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کی. ہمارا دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرے. دین میں سختی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا بدیع السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ جتنی ٹی وی ہے، موبائل ہے، یہ جتنے ہمارے لیپ ٹاپ ہے، یہ سب اللہ کی اجازت سے وجود میں آئے ہیں. اللہ اگر اجازت نہ دیتا نہ سکھاتا تو کسی بندے کی طاقت نہیں تھی بنا لینا. لیکن اس کا اچھا استعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اس سے دین کو فروغ ہو. اس کا ویڈیو بھی اگر بن رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کا فروغ ہے. دور دور تک لوگ آج اٹینڈ کر پا رہے ہیں. روبرو بیان کو سننے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. آڈیو سنو تو وہ مزہ، وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا. تو اس کا ہم یوز ایسا کریں گے جس سے دین کی، اللہ کی ناراضگی نہ ہو، دین کا اس میں فروغ ہو. وہ چیز کے لیے ہے. تو ہم اس طریقے سے کریں کہ جب سفر میں ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور سفر کیسا؟ فلائٹ کا سفر ہے اور معلوم ہے کہ بالکل آسان ہے، وہاں اے سی ہے، یہاں بھی اے سی ہے، اور گھر سے نکلے ہیں فلائٹ میں ہیں، تو پھر وہ سفر اتنا شدت کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی سفر ہے. آپ انڈیا سے نکل رہے ہو، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. انڈیا میں اگر سحری کر کے نکل رہے ہو اور پھر افطاری آپ کو وہاں پہ کرنا ہے مکہ معظمہ میں، تو 2.5 گھنٹے بعد روزہ ہی نا، اور 2.5 گھنٹہ بڑھ جائے گا روزہ آپ کا. تو یہ سفر تو بہت شدت والا ہوا نا. تو اسی لیے اجازت ہے کہ اس روزے کی قضا کر لے. اس دن روزہ نہ رکھے جس دن سفر کرنا ہے. سفر مکمل ہو گیا، کنٹینیو روزہ کرے.
اور جو روزے رہ گئے عید کے بعد اس کو پورے کر لیں. چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ روزے ایک دم معاف ہو گئے، معاف نہیں ہوئے، صرف کیا ہوئے، روزے قضا ہو گئے. روزے قضا کر سکتے ہیں لیکن قضا کے بعد اس کو، وہ بھی کس میں، سفر میں تھے اور بیمار ہے، کوئی ایسا شدت کا بیمار ہے، ایسا ڈائبٹیز کا بیمار ہے کہ جس کو کھائے بنا یہ رہ ہی نہیں پاتا. اب ایسے بیماروں کو، اور وہ بیمار الگ ضمن میں آئیں گے. اور ایک بیمار کون سے، جسے اچانک ہی فلو ہو گیا، بہت تیز بخار ہے. اب کچھ ایسے تقوی والے 104 ڈگری بخار ہے، روزہ نہیں چھوڑیں گے بولتے. اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں دی. اسلام میں بہت نرمی ہے، بہت آسانی ہے. ابھی چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. اللہ تعالیٰ آپ پہ سختی کرنا نہیں چاہتا. اللہ نے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کی کہ اللہ ہم آپ سے سختی نہیں کرنا چاہتے. سختی نہیں ہے اسلام میں. آپ سے بھی بخار ہے، تیز بخار ہے، کمزوری ہے، نہیں رکھ سکتے ہو، تو آپ کے لیے ابھی چھوٹ ہے. آپ اس کو روزے کو چھوڑ دیجئے اور اس کو روزہ جب عید ہو جائے تو، لیکن روزے کی گنتی پوری کرنا ہے. روزے معاف نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے ضعیفی اپنے آپ میں سب سے بڑی بیماری ہے. ضعیفی اب اس قدر ضعیف ہے کہ 80 سال 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور اس ضعیفی میں کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی بوڑھے ضعیف ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ نہیں کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے فوت ہو جائے. تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ اب، لیکن ان کی وہ بیماری تو جانے والی نہیں ہے نا، اب وہ جوان پھر سے ہونے والے نہیں ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، فدیہ رکھا گیا کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے. ان کے بدلے، ان کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیا جائے. روزہ رکھایا بھی دیا جائے، روزہ کھلوا بھی دیا جائے ایک مسکین کو. کیونکہ جن کی یہ کنٹینیو کی بیماری ہے، اس میں اچھے ہونے والے نہیں ہے کہ بعد میں رکھ لیں گے. جیسے کوئی ڈائبٹیز، ایسی ڈائبٹیز ہے کہ وہ کھائے بنا رہ نہیں سکتے، تو وہ فدیہ دے دے. فدیہ کس کو بولتے ہیں، ایک کسی شخص کو ایک کے بدلے. پھر 2 کو کھلاؤ، 3 کو کھلاؤ، 100 کو کھلاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے. کم سے کم ایک ضروری ہے، ایک کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا. اور اس میں بعد میں بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہاں ماہ رمضان کے روزے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، لیکن قصداً روزوں کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے روزے کو چھوڑ دینا، وہ تو بڑا محروم ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک پھر سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کریم آقا مسجد نبوی میں ممبر شریف پر اپنے قدم مبارک رہتے. ممبر کس کو بولتے ہیں، جس میں امام خطبہ دیتے ہیں. تو آپ نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین. پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین. تیسری سیڑھی پہ پھر آپ نے قدم مبارک رکھے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین. صحابہ کرام نے دیکھا، سنا کہ آج یہ غیر، یعنی عادت تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے، سیڑھیوں پہ چڑھنے کی سنت کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بھی کبھی سیڑھی چڑھا کرو، آپ اونچائی پہ چڑھو تو کیا ہے ہمارے آقا کی سنت، اللہ اکبر کہنا. اور جب سیڑھیوں سے اترنا ہے تو کیا پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے. پہلی سیڑھی پہ بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ بھی آمین کہا. کیا بات ہے. جب خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سیڑھیاں چڑھنے کی سنت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. اے میرے ساتھیوں سنو، جو ہم دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے. فرماتے ہیں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ممبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، اپنا قدم رکھا، تو ہمارے سامنے جبریل امین تھے، فرشتوں کے سردار. فرشتوں کے سردار نے ہمیں سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم. اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور یا رسول اللہ سنیے، ایک فرمان لایا ہوں. فرمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی آپ کا امتی
جس کسی آپ کے امتی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی بات کی جائے، وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، آپ کا نام سن کے بھی وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس نے آپ کا ذکر سن کے بھی آپ پر درود نہیں بھیجا۔ اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب آپ آمین کہہ دیں، آپ مہر لگا دیں۔ اچھا، اور دوسری سیڑھی پہ پھر حکم ہوا، پھر جبریل امین حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور یا رسول اللہ سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں ایک یا دونوں مل جائے، ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے اور اس کے پاس ہو، یا وہ اس کے پاس ہو، کیا اس کے پاس رہے وہ خود، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو نہیں منا لیتا، ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو نہیں منا لیتا، تو اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، اور دنیا میں بھی رسوا و خوار ہو، ذلیل ہو، اور آخرت میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل ہو۔ یا رسول اللہ اب آپ فرمائیے آمین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ آمین فرمائیے، تو ہم نے آمین کہہ دیا۔ تیسری میں پھر جبریل امین ہمارے سامنے تھے، اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ سنیے، آپ کے جس کسی امتی کو ماہ رمضان مل جائے، اس کے بلوغت کے بعد اس کو ماہ رمضان مل جائے، اور وہ زندہ سلامت اس رمضان میں رہ جائے، جب اس کو رمضان ملے اور وہ اس میں زندہ ہے، مل جائے اس کو رمضان، اور وہ اس میں عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، تراویحاں پڑھ کے، راتوں میں شب بیداریاں کر کے، اور نفل عبادت اور فرض عبادتیں کر کے اپنے رب کو نہیں منا لیتا، تو پھر اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیے آمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو پہلے میں آمین کیا کہا آقا نے، کہ جب آمین کیوں کہوایا، اس پہ ذرا غور و تفکر کر لے۔ میرے ذہن میں تو یہی آیا، آمین جو ہے نا، آمین ہم دعاؤں کے بعد کہتے ہیں نا، ایک دعا مانگتا ہے دوسرے آمین کہتے ہیں، آمین کا مطلب میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو۔ کیا ہوتا ہے آمین کا مطلب؟ ایسا ہی ہو، یہ دعا قبول ہو جائے، ایسا ہی ہو۔ ہم نے بہت غور و تفکر کیا تو ذہن میں یہ بات آئی، الہام ہوا اللہ کی جانب سے، ذہن میں اللہ نے ڈالا، آپ لوگ سمجھیے کیا بات ہے، کہ ویلو جو آمین کی ہے نا، آقا سے آمین اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ میرے آقا جو ہے نا اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، ساتھ میں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دیکھا کہ ایک ماں ایک وادی کے پاس، ایک ماں اپنے بچے کو بیٹھ کے بہت دلار رہی ہے، پچکار رہی ہے، چوم رہی ہے۔ آقا نے دیکھا تو پوچھا، اے عمر، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی محبت کی تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے نا، ماں اپنی بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ تو پیارے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، عمر سنو، ہم اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ماں چاہ کے بھی، ماں اپنی اولاد سے کتنا بھی غصہ ہو جائے تو کیا آگ میں جلا دیتی ہے؟ بولتی ضرور ہے کہ اب چٹکا لگ جائیں گا، اب مار پڑ جائیں گی، اب میں بہت پیٹوں گی، بالکل آپ سدھر جاؤ، لیکن بس بول بول کے اپنا ہی جان جلاتی ہے، اپنے کو تکلیف دیتی ہے، لیکن اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے نا کہ ان کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ تو میرے آقا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، دنیا میں آتے سے آپ نے رب حبلی امتی کہا، اور وصال تک بھی یہی تھا۔ ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، جب تو روح قبض کرتا ہے تو کتنی شدت ہوتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ملک الموت
موت کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا صرف پنجہ اس کے سینے پہ رکھتا ہوں، تو موت کی ہلکی موت کی شدت وہ ہے کہ ایک زندہ بکرے سے اس کی کھال کھینچ لینا، یا ایک ململ کے دوپٹے کو کانٹوں بھرے درخت میں ڈال دیا جائے اور اس کو جب کھینچ کے نکالے تو وہ کیسا تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسی روح تکلیفوں کے ساتھ اعضاء میں سے نکلتی ہے۔ موت کی شدت وہ ہوتی ہے۔ میرے آقا رو دیے، ارشاد فرماتے ہیں جب میں انگلی رکھتا ہوں تو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا نے کہا اے موت کے فرشتے، تم میرے اوپر پورا پنجہ رکھ دے لیکن میری امت کو تکلیف مت دینا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حسن، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے کہ آقا کتنے احسان ہے کہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ساری تکلیف خود اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو جب وہ امت جہنم میں چلے جائے تو آقا برداشت کریں گے کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ معلوم تھا کہ میرا حبیب انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، لیکن گناہ اتنے سنگین ہیں کہ وہ گناہ کریں تو پھر میں انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اسی لیے آج ممبر پہ جانے کے ٹائم کتنا بزی انسان ہوتا ہے نا، جیسے کبھی میں یہاں اجتماع کے لیے بیٹھتی ہوں تو اس ٹائم جو لمحے ہوتا ہے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کے جیسا بھی اپنا تیار ہو کے جلدی سے آ کے یہاں بیٹھ جاتی ہوں کہ بولتی ہوں ٹائم ہو گیا۔ اس ٹائم کوئی اگر کوئی کوشچن کا آنسر بھی گھر والے پوچھے تو بولتی ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے، یا پھر مختصر سا یوں جواب دے دیتے، ہاں یہ ایسا کر لو ٹھیک ہے، بولنے کا یہ بنا لو جلدی سے کر لو، سوچتا بھی نہیں انسان کہ کیا بول رہا ہے جواب۔ اللہ نے ایسے وقت میں جبریل امین کو بھیجا کہ خطبے کا ٹائم ہے، بات کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے، پوری مسجد مقتدیوں سے بھری ہوئی ہے اور آقا خطبہ بیان کرنے کے لیے، خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور پہلی سیڑھی پر آتے سے ابھی جلدی میں چڑھنا ہے نا خود ممبر پہ، اللہ نے فرمان صادر کر دیا کہ ابھی سوچو نہیں ہے محبوب، ہو سکتا ہے پھر آپ جیرا کرو گے کہ نہیں اللہ میرا والا بھی امتی بخش دے۔ آپ نے تو ظالموں کے لیے بھی دعا کی نا مزدلفہ میں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ میری امتی ہے۔ عرفات کے میدان میں گناہ گاروں کے لیے دعا کی، اللہ نے سن لی، لیکن ظالموں کے حق میں فرما دیا نہیں سنوں گا، ظالموں کو معاف نہیں کروں گا آپ کے امت کی جو ظلم کرے۔ آپ نہیں چھوڑیں، مزدلفہ کی رات میں جا کے اللہ کو منایا، مولا میری امتی تو ہے نا، ان کو توبہ کی توفیق دے اور معاف کر دے۔ ان کے لیے بھی نہیں چھوڑے تو معلوم تھا کہ اگر ٹائم ملے گا تو یہ دعا کر لے گا، یہ میرا محبوب ایسا ہے، اتنا رحیم ہے، رحمت اللہ للعالمین جو ہے۔ اسی لیے اللہ نے وہ موقع نہیں دیا۔ خطبے کے پہلے اللہ نے یہ 3 قانون پاس کرا لیے، مہر لگوا لی، اپنے حبیب سے مہر لگوائی۔ مہر کیا لگوائی؟ کہ پہلا کہ آپ کا نام آئے، آپ کے لیے تو میں نے ساری کائنات بنائی، اور یہ ناکارہ گنہگار سیاہکار جو آپ کا نام جب اذان میں آتا ہے یہ بات چیت کرے، آپ پہ درود نہ بھیجے، جب آپ کا نام کسی محفل میں آیا آپ پہ درود نہ بھیجے، تو پھر یہ ہے کس کام کے؟ آپ معاف کر دو لیکن ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، جبریل جا کے کہہ دو کہ آج آپ آمین کہو، ٹائم نہیں ہے ابھی، جلدی آمین کہو، کہ آپ کا نام آئے، آپ کا ذکر آئے، اور جو آپ کا امتی درود نہ پڑے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو، دنیا میں بھی لوگ اس کو برا بولے، کہیں اس کی عزت نہ ہو، اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کا مطلب جہنم میں جانا ہے۔ آخرت کی ذلیلی کیا ہے؟ آخرت کی رسوائی کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ اکبر۔ تو آج سے قسم کھائے کہ جب اذان ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، اور 24 گھنٹے ہمیں کام ہے کہ زندگی کا دین کا زیادہ حصہ ہم درود پڑھنے میں گزاریں، آقا پہ درود بھیجتے رہے، یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی معاف کر، اور ہمیں درود پڑھنے والا بنا، خوب درود پاک بھیجنے والا بنا، حضور پاک سے محبت کرنے والا بنا۔ تو یہ والی بات ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا آمین۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہمارا انڈین نوٹ ہوتا ہے یا سعودی یا امارات کا جو نوٹ ہوتا ہے نا، کرنسی ہوتی ہے، وہ کرنسی کی قیمت جب ہم کرنسی لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ 5 روپے کی ہو یا 1 روپے کی ہو یا 100 روپے کی ہو یا 500 روپے کی ہو،
جو بھی کرنسی کا جو نوٹ ہمارا ہے، جس بھی ملک کا نوٹ ہوتا ہے، اس پہ اس نوٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا ایک سگنیچر ہوتی ہے گورنر کی. آپ نوٹ کو نہیں دیکھا ہوگا تو ابھی دیکھنا. یہ نوٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گورنر کی، وہاں کی گورنر کی سگنیچر ہوتی ہے، مہر لگی ہوتی ہے. اور وہ سگنیچر کی وجہ سے وہ کاغذ کا پرزہ نوٹ بن جاتا ہے. نوٹ ویلو آ جاتی ہے اس کی سگنیچر کے بنا وہ کاغذ کا اچھی کوالٹی کا بھی کاغذ ہو اور اس میں سیم ویسی چھپا ہو، لیکن اگر کرنسی پہ سگنیچر نہیں ہے تو اس کی ویلو ایک چاکلیٹ بھی نہیں آتی 500 کے. جیسے بچوں کے کھیلنے کا نوٹ ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، بچوں کے کھیلنے کے نوٹ ہوتے ہیں، دیکھا ہے علی؟ تو اس میں نا موٹے موٹے نوٹ ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتا ہے، اپنے نوٹ سے بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کو لے کے اگر دکان پہ جائیں گے نا تو دکان والا ایک چاکلیٹ بھی نہیں دے گا 500 کے نوٹ پہ، بولیں گے یہ میرے کام کا نہیں ہے. اور پھٹا ہوا 5 روپے کا نوٹ آپ لے جاؤں گے نا، پھٹا ہوا ہے، اچھے سے ایک دم چوڑ مڑوڑ ہے، اس میں بھی جو اس کے لائق سامان ہے مل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس پہ مہر لگی ہے. مہر کے بنا نوٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو قانون پاس کروایا وہ محبوب سے کروایا کہ کہیں حشر کے دن محبوب نہ کہہ دے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو ان کو کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے. تو قانون تو آپ نے بنایا ہے، مہر تو آپ ہی سے لگوائی ہے. اب جو مہر لگا دی وہ اس کے بارے میں بول سکتا ہے کیا؟ کہ قانون تو میں نے اللہ بول دیا جلدی میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگوائی کس سے؟ اپنے محبوب سے، کہ مہر لگا دیجیے، آمین کہہ دیجیے. بس آپ نے آمین کہہ دیا کہ ہاں جو مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو. پھر دوسری سیڑھی پہ پھر آپ جلدی میں تھے. دوسری سیڑھی پہ پھر ہوا کہ جس کے والدین مل جائے اور ان کی خدمت نہ کرے، والدین کی نافرمانی کرے، والدین کو یہ خدمت کر کے محبت کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کر لے. تو اے محبوب، اللہ نے والدین کا بہت بڑا درجہ دیا اپنے ساتھ. اللہ نے فرمایا ایک آیت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، اس آیت کو کمپلیٹ نہیں کیا، ادھر فرماتا ہے شریک نہ کرو اور ادھر فرماتا ہے تمہارے والدین اگر تمہارے پاس ہو تو انہیں اف نہ کرو. اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے کیا. کیوں؟ کیونکہ والدین اللہ کی مخلوق کو لانے کا ذریعہ بنے. اس لیے والدین کی اتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے جب اتنی بڑی عزت ان والدین کو دی ہوں، اگر کہیں محبوب حشر کے دن بول دے والدین کے نافرمان کو بھی بخش دے اللہ، تو نہیں، یہ سنگین گناہ ہے. وہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور آخرت میں بھی رسوا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آمین کہلوا لیا اپنے حبیب سے. اور تیسرا، اب ہمارے ٹاپک پہ آ گئے ہم، ماہ رمضان جس کو مل جائے، جس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے دعائیں مانگی اللہ ہم کو عطا کر دے، نہیں دیا. جس مہینے کو جس میں اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. ایک فرض نماز پڑھی نا، 2 رکعت پڑھی، 120 رکعت نماز، 140 رکعت نماز، 70 دنیا 140 ہے نا. اتنا بڑا ثواب، اور پھر بھی وہ سوتا پڑا رہ جائے، نمازوں کو قضا کر دے. دینے کے باوجود وہ لینا اتنا بڑا ناکارہ کہ اللہ دینے پہ آئے وہ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی موج مستی میں، اپنی دھوموں میں، اپنی ہنگاموں میں. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا، جلال نہیں آئے گا کہ میں نے دیا بھی لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تجھے کتابیں ملی پڑھنے کے لیے، تو نے پڑھا نہیں. تجھے اسکول ملے اور تو ٹیچر نے پڑھائی، اس کے بعد تو پڑھا نہیں. تو والدین کو غصہ آتا ہے نا کہ کیسا بچہ ہے جس کی فیس پڑھائی گئی ہو، جس کا کتابیں دی گئی ہو، جس کو اسکول بھیجا گیا ہو، جس کی ماں نے ڈبے بنا کے بھیجا ہو، اس کے باوجود وہ وہاں جا کر ٹائم پاس کر کے آئے. تو ماں کا بھی دل بولتا ہے اس کو خوب معلوم ہے کہ اس نے میری پوری محنت اکارت کر دی. تو پھر اللہ کو جلال نہیں آئے گا کہ میں نے اتنا پیارا مہینہ تجھے دیا، تو نے سال بھر گناہوں میں گزارا، اب جب ماہ رمضان آئے تیرے وہی ڈھرے چل رہے ہیں. جیسے سب دن ویسے آج دن، سحر کا وقت ہے تو سحری کر لی، افطار کا ٹائم ہے تو ہاں کافی تھوڑی ہوں، افطار تو کروں گا، لیکن روزہ رکھنا تو نہیں بابا، مجھے تو گیس کی شکایت ہے، مجھے تو یہ والی شکایت ہے، مجھے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو ویسا نہیں. 1000 بہانے. اللہ اکبر، شیطان کے پھندے. کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے. اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، روزوں میں برکت ہے اور روزوں سے ہی ہماری بخشش ہوگی. اور روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قانون پاس کروا لیا اپنے حبیب سے کہ محبوب سنو، جب کوئی آپ کا امتی ماہ رمضان پائے اور اس میں عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے تو اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے آمین.
وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو، دنیا میں بھی اس کو لوگ عزت نہ کریں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بری اس کی وہ. تو بات سمجھ میں آئی ماہ رمضان کیا ہے. اب ماہ رمضان کے روزوں کا مفہوم بھی سمجھ لیں. روزے جو ہے سحر سے لے کے سحری میں پیٹ بھر کے کھانا، افطاری میں اچھے پکوان بنا کے افطار کر لینا، یہ اس کا نام روزہ نہیں ہے. اس لیے رمضان نہیں آیا ہے. رمضان کہتا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ خوب ٹھوس کے کھاؤ، ٹھوس کے افطار کرو، کسی غریب کا فکر نہیں کرو، کسی بیوہ کی فکر نہ کرو، کسی یتیم کی فکر نہ کرو، کسی پڑوسی کی، کسی غریب کی فکر نہ کرو، اور بولو کہ میں رمضان منا رہا ہوں. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں کہ تم نمازوں کے ٹائم سوتے پڑے رہ جاؤ. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ روزہ رکھ کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور اپنے ٹک ٹاک پہ آپ پورا دن گزارو. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا ہے کہ آپ روزے میں 4 سہیلیاں 6 سہیلیاں 4 دوست مل کے اس کی غیبت کرو، اس میں کیڑے نکالو. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا میں اسی لیے نہیں آیا ہوں کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو، ان کا دل دکھاؤ. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا میں اسی لیے نہیں آیا ہوں کہ تم کسی کے ساتھ حسد کرو، جلن کرو، بغض کرو، دین کے کام کرنے والوں کی ٹانگ کھینچو، دین کے کام کرنے والوں پہ کیڑے نکالو. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا ہے تم اپنے بھائی بہنوں سے رشتے توڑو اور پھر روزے رکھو. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا ہے تم زنا کرو. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا ہے تم بری کام کرو، بری باتیں کرو، رات بھر پکچر میں، ٹی وی میں وقت گزار دو اور کہو کہ ہم رمضان میں ہیں. میں اسی لیے نہیں آیا ہوں. رمضان کہتا ہے میں اسی لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت میں نہاؤ، خوب اچھے سے روزے رکھو، روزہ آزا کا رکھو، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سمجھ کے ٹھہر کے ترتیب کے ساتھ پڑھو، خوب تراویحوں کا اہتمام کرو، خوب روزے کو اچھی طریقے سے اپنے دلوں کو پاک کر کے صلہ رحمی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرو. میں اسی لیے آیا ہوں. میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ فحش باتوں سے دور ہو جاؤ، بے حیائی سے دور ہو جاؤ، خوب کلمے پڑھو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، اپنے دامن کو پاک صاف کرو، سارے سال کی گرد، سارے سال کے گناہ، سارے سال کا کیچڑ اپنے بدن سے دور کرو. میں اسی لیے آیا ہوں. رمضان کہتا میں تمہیں بخشوانے کے لیے آیا ہوں. تم رمضان میں اپنے رب کی عبادت کر لو. اللہ بڑا کریم ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. جب بندہ سارے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، اللہ سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر عید کے دن ایک فرشتہ اس کے دونوں شانوں کے پیچھے تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے سے اچھے کام کر، نیک کام کر. گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پورے روزے رکھ کے اعتکاف کر کے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے منادی کرتے ہیں آج تو پاک ہو گیا گناہوں سے، اب آگے اچھی زندگی گزار. آئیے ہم مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیں. رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کیا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا رکھتی ہے کیا؟ نہیں رکھتی. کتنا بھی پنشمنٹ دیتی ہے لیکن پھر بولتی تم کھانا کھا لو. خود نہیں بولتی تو دوسرے سے بولنے لگاتی ہے اس کو بولو کھانا کھا لے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے جو روزے رکھے ہیں، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. پھر ہمیں روزے کیوں دیے؟ وہ اسی لیے کہ رب قدیر جانتا ہے کہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے جو 2400 گھنٹے تمہیں گناہوں پہ برگلاتا ہے، گناہوں پہ اکساتا ہے. نفس تمہارے ہاتھ نہیں ہے، تمہاری نفس تمہیں برباد کر رہی ہے. اور نفس کو کچلنے کا سب سے آسان طریقہ ہے پیٹ کو خالی رکھنا. جو پیٹ کو خالی رکھتا ہے نا، زیادہ لمبا فاسٹنگ کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان نہیں آتا ہے. سارے شیطان جو ہوتے ہیں نا اس کا جڑ پیٹ ہے. جب پیٹ میں کھانا چل جاتا نا پھر نماز بھی یاد نہیں آتی ہے. پیٹ میں کھانا چل جاتا نا تو علم بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کی پہلی نشانی ہے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. پیٹ کے 3 حصے ہمیشہ کے لیے بنائے رکھیں. ایک کھانے سے بھرے، ایک پانی سے اور ایک خالی چھوڑ دیں. زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. ہم ٹھوس کے کھاتے ہیں اس لیے پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، کھانا اوپر آتے رہتا ہے. کم کھانے سے عبادتوں کی لذت آتی ہے.
عبادتوں میں مزے آتے ہیں. تو ہم روزہ اسی لیے دیا اللہ نے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کا خیال سمجھ میں آ جاتا ہے، احساسات سمجھتے ہیں، ان کی تکلیفیں سمجھتی ہے. اور روزہ جب رکھ لیتا ہے نا بندہ، تو روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے کہ سحری سے لے کے افطار تک کچھ نہیں کھانا اور شہوت سے رک جانا، اپنی میاں بیوی کے رشتے کو قطعی ختم کر دینا دن میں، رات میں جائز ہے الحمدللہ. تو لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اعضا کا روزہ رکھیں، ہمارا اعضا اللہ کے سامنے روزے میں ہو. زبان کا روزہ کیا ہے معلوم؟ زبان کا روزہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ روزے میں ہو، اگر آگے والا کوئی دوسرا آپ کو گالی بک رہا ہے، بری بری بات کہہ رہا ہے، آپ کو بری بری باتیں کہہ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دو، بس اتنا کہہ دو میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ، کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس کے بعد یہ زبان کا روزہ ہے. اگر زبان روزہ رکھنے کے بعد بھی فحش باتوں سے نہ رکے، فضول گانے بجانے اس کی زبان سے شروع رہے اور اس کی زبان سے لوگوں کے دل آزار یا نشتر چلتے رہے. زبان سے بڑھ کے نشتر کوئی نہیں ہے. جو نیزوں کا زخم ہے نا، تلوار کا زخم، وہ تو سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان کے زخم جو ہے نا وہ تا زندگی رستے رہتے ہیں اور اس میں سے خون بہتے رہتا ہے. جب ہم کسی کے دل کو نشتر لگاتے ہیں نا زبان سے، تو دل ایسا لہولہان ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے نا، تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے اس نے صبر کیا اس کے ساتھ میں ہوں. وہ صبر کر لے، تو ریٹرن جواب نہ دے، صبر کر لے. اللہ سب کو صبر عطا فرما دے. تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ نہ کسی کو دل دکھائے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کی چغلی کرے، نہ زبان سے کسی کو کی دل آزاری کرے. آنکھوں کا روزہ، ان آنکھوں سے یہ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک اور نہ جانے کتنی گندگیاں جو سوشل میڈیا پہ، اس سب سے گریز، کنٹینیو گریز کرے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا میرے اس سے. یہ دل میں ہو نہیں، مجھے روزہ، میں روزے میں ہوں، میں نہیں دیکھوں. یہ آنکھوں کا روزہ ہے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم نہ موسیقی سنیں، نہ گانے بجانے سنیں اپنے کانوں سے، نہ کسی کی غیبت سنیں، نہ کسی کی چغلی سنیں، کچھ نہیں سنیں. صرف قرآن پاک کی تلاوت سنیں، ذکر کریں، ذکر سنیں، بس زبان سے ذکر کریں، آنکھوں سے قرآن پاک کی دیدار کریں، آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کریں، آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار کریں. بس یہ آنکھوں کا روزہ ہے. ہاتھوں کا روزہ، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو درد نہ دے. ان ہاتھوں سے کوئی انگلیوں سے کہیں غلط اشارے نہ کرے. یہ ہاتھوں کا روزہ ہے. پاؤں کا روزہ، ان پیروں سے چل کے کسی غلط مجلسوں میں نہ جائے، کوئی پکچر، ٹی وی، تھیٹر، ڈرامے اور کوئی غلط محفلوں کے اندر، کلبوں میں نہ جائے. ان پیروں سے طواف کعبہ کرے، ان پیروں سے قیام لمبے لمبے کرے، نمازیں کرے، لیلۃ الرغائب پڑھے، لیلۃ رات کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ پڑھے، تراویاں پڑھے، قیام اللیل پڑھے، اور جس قدر ہو سکے عبادتوں میں مصروف ہے. یہ پیروں کا روزہ ہے. اور یہ تمام روزے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کو لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے. تو ہتھیار جو ہے نا وہ روزہ ہے. بندہ اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے روزے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی کہ تو اس کو روٹی کپڑا دے سکے، تو پھر تو اس کی اپنی شہوت کو روزے رکھ کے دور کر. سبحان اللہ، روزہ جو ہے شہوت کو دور کرتا ہے. تو روزے سے شیطان بہت دور ہو جاتا ہے. اور بھی 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی، جیسے کسی ملٹری کے اندر کوئی نوجوان داخل ہوتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے، تو اس کو یوں ہی بارڈر کے اوپر دشمن کے سامنے نہیں بھیج دیا جاتا. پہلے اس کی کئی دن کی پریکٹس، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کس طریقے سے ہتھیار یوز کرنا ہے، تلوار بازی کیسی کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو ورزش کرائی جاتی ہے. 4 بجے رات سے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اتنا دور دور چلایا جاتا ہے. کنٹینیو اس کی وہی پریکٹس، ٹریننگ دی جاتی ہے. سارا سال ایک کھلا دشمن ہمارے پیچھے ہماری نفس کو برگلاتا رہتا ہے. اس سے نپٹنے کے لیے 1 ماہ کے روزے سارے اعضاء کو کنٹرول، ڈسپلن
डिसिप्लिन वाली लाइफ, टाइम टेबल की लाइफ, इतने बज के इतने मिनट पे रोज़ा खुलेगा, इतने बज के इतने मिनट पे अफ्तारी सहरी ख़त्म, इतने बज के इतने मिनट पे जमात है, इतने बज के इतने मिनट पे नमाज ये वाली पढ़ना है। यानी जो मिनटों और सातों का जो मैनेजमेंट सिखाया है ना, वो रमज़ान ने, इस्लाम ने सिखाया। किसी मज़हब में ये मैनेजमेंट नहीं है। टाइम का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट किसी मज़हब में नहीं है। जब चाहो तब कोई अपनी इबादत कर लो, लेकिन हमारी तो फजर के वक्त में ही होगी ना। नमाज अपने अपने वक्तों पे फ़र्ज़ है, और रोज़ा भी अपने वक्त पे रखना शुरुआत होती है और अपने वक्त पे उसको अफ्तार करना पड़ता है। तो ये वक्त की मैनेजमेंट आ जाए, आँखों की हया आ जाए, महीना भर अगर आँखों में हया आ गई ना रोज़े में, तो सारा साल फिर वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि सारे साल फिर शैतान से हमको लड़ना है। 11 महीने, 1 महीना मुकम्मल अच्छी तरीके से रोज़ा रखा ना, तो आँखें झुकी झुकी होंगी और औरतों की नज़र नीची झुकी झुकी अच्छी लगती है। कुरान में अल्लाह ताला ने नीची नीची नज़रों वाली और नीची नीची नज़रों वाले मर्द और औरतों की तारीफ़ की है, जिनकी नज़रें नीची नीची हो, आँखों का पर्दा हो। वरना पर्दा किया है, बहुत पर्दा किया है, लेकिन नज़रें मिला मिला के बातें चल रही है। रोज़ा रख लेंगे तो नज़रों का पर्दा आ जाएगा, रोज़ा रख लेंगे तो कानों का पर्दा आ जाएगा, रोज़ा रख लेंगे तो ज़ुबान काबू में आ जाएगी, रोज़ा रख लेंगे इस अंदाज में तो हाथों का कंट्रोल आ जाएगा, रोज़ा रख लेंगे तो कदमों का कंट्रोल आ जाएगा, रोज़ा रखेंगे तो पूरी ऑर्गन्स का पे कंट्रोल हमारा आ जाएगा। और जब कंट्रोल आ जाएगा ना, फिर भी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते रहें कि अल्लाह नहीं है मुझ में ताकत कुव्वत, तू बचा ले शैतान से। अगर तू ना बचाए तो हम नहीं बच सकते। लेकिन साथ में ये प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, ये प्रैक्टिस हम करें इंशाअल्लाह। फिर देखें कि ईद उल फित्र के अंदर न किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह का नूर जो होता है ना, वो उड़ेल दिया जाता है। जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे पे नूर होता है, जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं उनके चेहरे पे नूर होता है, जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं उनके चेहरे पे नूर होता है। और वो नूर किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलता, अल्लाह अता करता है। ईद के दिन फिर आप सादा सा 500 का ड्रेस भी पहन लोगे ना, आपको आपके हस्बैंड दे 5,000 रुपये कि आप अपने ईद का ड्रेस ले लो, तो 5,000 में से मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है, और करके देखिएगा कि आप 500 या 1,000 का ड्रेस लाएं और 4,000 रुपये सदक़ात करें, खैरात करें, और अपनी ज्वेलरी में से बिल्कुल पाबंदी के साथ ज़कात निकालें। फिर देखिए आपके चेहरे पे कैसा नूर आता है। अल्लाह सबको नूरानी शक्ल सूरत वाला बनाए। अल्लाह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हबीब के सदक़े अच्छा प्यारा बना ले। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस बयान में जाने अनजाने जो भूल चूक गलती ख़ता हुई तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नालन पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। आप लोगों को भी कोई बात बुरी लगी हो, नाकारा लगी, गलत लगी हो, तो अभी से माफ़ कर दीजिए, हश्र के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।